वेलकम बैक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जिक्र किया। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाती जिसे हमने रोका। रियासत आयोवा में अमेरिका के 250 साल यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, हथियार हैं। अमेरिकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे प्रवास करके ईरानी एटमी तंजीबात को तबाह किया। ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है और डिफंडिंग पुलिस के नारे का हामी है। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए आवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ देंगे। मंजूरी पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का शुक्रिया आज दस्तखत भी करूंगा। आपको बता रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने का एक दफा फिर से कह दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जिक्र किया, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाती जिसे हमने रोका। रियासत आयोवा में अमेरिका के 250 साल यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और हथियार हैं। अमेरिकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे प्रवास करके ईरानी एटमी तंजीबात को तबाह किया। ज़ोहरान ममदानी कम्युनिस्ट है और डी फंडिंग पुलिस के नारे का हामी है। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए आवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ देंगे। मंजूरी पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, आज दस्तखत करूंगा। तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जिक्र किया है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाती जिसे हमने रोका। रियासत आयोवा में अमेरिका के 250 साल यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फौज और हथियार हैं और अमेरिकी जंगी तैयारों ने 37 घंटे प्रवास करके ईरानी एटमी तंजीबात को तबाह किया। ज़ोहरान ममदानी के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कम्युनिस्ट है और डिफंडिंग पुलिस के नारे का हामी है। बिग ब्यूटीफुल बिल के जरिए आवाम को तारीखी टैक्स रिलीफ देंगे। मंजूरी पर रिपब्लिकन सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस का शुक्रिया, आज दस्तखत करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के माबैन 1 घंटे से ज्यादा गुफ्तगू हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का कहना है, रूसी हम मनसब से होने वाली गुफ्तगू में यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशों पर पेशरफ्त न हो सकी। मुशीर रूसी सदर ने बताया कि रूस यूक्रेन तनाज़े के सिफारती हल में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो यूक्रेन में अपने अहदाफ से पीछे नहीं हटेगा। रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफीर की असनाद कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। आज़रबाईजान के वज़ीर सकाफत और दीगर आला हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म बाकू में इक्तिसादी ताउन तंजीम के 2 रोज़ा सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास का मौजू पायदार और माहौलियात के लिए मजबूत मुस्तकबिल के लिए नया ECO विजन है। दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। ECO विजन 2025 में पाकिस्तान के आज़म का इआदा करेंगे। खित्ते में तिजारत, ट्रांसपोर्ट, राबतों, तवानाई के ताउन और पायदार तरक्की को फरोग देने की हिमायत करेंगे। वज़ीर आज़म रुकन मुल्कों की क़यादत से मुलाकात भी करेंगे। ईरान इसराइल जंग बंदी के पीछे वर्दी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, आलमी रहनुमाओं को कायल करने में पाकिस्तानी क़यादत का अहम किरदार है। हमें इस पर फख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। इंडिया ने हमारे बेस पर 11 मिसाइल फायर किए, सब दाएं बाएं गिरे, एक भी अंदर नहीं गिरा। पाकिस्तानी हमले में ऑयल डिपो तबाह हो गया। जंग जीतने की खुशी में जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। स्पीकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने असम्बली कवायद के रूल 15 और 210 के तहत रेफरेंस दायर किया। कहा 27 जून को 26 अपोजिशन अरकान ने गालम गलोच हंगामा आराई के साथ तोड़फोड़ भी की। क्या असम्बली के फ्लोर डी चौक, तहरीर स्क्वायर या हाइड पार्क हैं, जो मर्जी करते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की AIR न्यूज़ के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, गालम गलोच करना, जत्था बनाकर हमला करना जमहूरियत नहीं है।
اسمبلیز کے جو فلورز ہیں یہ کوئی ڈی چوک ہے, کوئی تحریر اسکوائر ہے, یا یہ کوئی ہائیڈ پارک کا کارنر ہے جہاں پر آپ نے صرف جا کے وٹ ایور یو کین سے اینڈ سے گندی گالیاں دی جاتی ہیں, غلاظت سے بھری گفتگو کی جاتی ہے, وہاں پر جتھا بند ہو کر لوگوں پر حملے کیے جاتے ہیں, وہاں پر لوگوں کو مارا جاتا ہے, وہاں پر لوگوں کو کھینچ کر نیچے پھینکا جاتا ہے. تو نہ وہاں دلیل ہو سکتی ہے, نہ وہاں بحث ہو سکتی ہے, نہ وہاں تقریر ہو سکتی ہے. تو پبلک ایکسچیکر کے آپ اربوں روپے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ گالی دینا جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کسی کو مارنا جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کسی کا بات کرنے کا حق چھیننا, obstruct کرنا جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کہ جو ولگیرٹی ہے وہ جمہوریت ہے؟ پارلیمانی لیڈر میرے پاس آئے ان کی پارٹی کے, لیڈر آف اپوزیشن along with the parliamentary leader along with 8 other members جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی. آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے. ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ہاؤس کے بزنس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا. ثانیہ سوات میں لاپتہ سیالکوٹ کے عبداللہ کی تلاش میں آج 8ویں روز بھی سرچ آپریشن جاری ہے. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. جی شہزاد. جی بالکل, سیالکوٹ کے عبداللہ جو کہ آج سے 7 روز قبل دریائے سوات میں بائی پاس کے مقام پر سیلابی ریلے کے نظر ہو گیا تھا, تو آج 8ویں روز بھی ان کی تلاش جاری اور ریسکیو کی جانب سے 7 مقامات پر سرچ آپریشن جاری ہے. انتظامیہ کی جانب سے ثانیہ سوات کے بعد جو آپریشن شروع کیا گیا تھا دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف, تو آج بھی وہ رکا ہوا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے جو آپریشنل ٹیم ہے وہ تاحال غائب نظر آ رہی ہے. تو غریب لوگ تھے, جو عام لوگ تھے, بائی پاس پر 40 سے زائد تجاوزات, ہوٹل, ریسٹورنٹ اور ان کے تعمیرات کو مسمار کرنے کے بعد جو با اثر لوگ ہیں اب ان سے آپریشن آگے نہیں بڑھ سکا ہے, اور جس کی وجہ سے جو متاثرین ہیں وہ شدید تشویش اور غم و غصے میں ہے. باجوڑ دھماکے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ CTD میں درج. ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دھماکے کی جگہ سے موٹر سائیکل کے پرزے, بارودی مواد اور خون کے نمونے ملے ہیں. جائے وقوع سے IED کے ٹکڑے بھی ملے ہیں. واقعے میں ملوث 7 مبینہ دہشت گردوں کی نشاندہی ہو گئی ہے. مقدمہ متن کے مطابق AC ٹیم کے ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے تھے. دھماکہ ہو گیا. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف, چیف سیکرٹری شہاب علی, IG ذوالفقار حمید نے باجوڑ کا دورہ کیا. کہ جانے کی کوئی امکان نہیں ہے, نہ ہی کوئی ہمیں کوئی ایسا پرابلم ہے. البتہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں آپ کے دوست ہیں امیر مکان صاحب, ان کے بھائی بڑے شوق میں ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں. تو پشتو میں کہاوت ہے نا کہ گڑا گڑا کا وقت لبد خوگی کی, تو میں کہتا ہوں یہ گڑ گڑ کرتے رہیں, ان کے منہ میٹھا ہوتا جائے گا. ان کا وزیر اعلیٰ بننے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. شریعی کی حکومت مضبوط ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب پر تمام اراکین اسمبلی کا بھی اعتماد ہے اور عمران خان صاحب کا بھی اعتماد ہے, اور ہمارا ہر صوبائی اسمبلی کا ممبر خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, ان کا وفادار ہے. نانگا پربت سر کرنے کی مہم کے دوران غیر ملکی خاتون کو پیما ہلاک. پولیس کا کہنا ہے کہ کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چیک ریپبلک کی خاتون کو پیما حادثے کا شکار ہوئی. ساتھ ہی کو پیما نے بتایا کہ ٹریکنگ کے دوران آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے ہلاکت ہوئی. ہائی پورٹرز اور پولیس کی مزید نفری بونر نالے میں نالا بیس کیمپ روانہ کر دی گئی ہے. 47 سالہ غیر ملکی خاتون کی لاش آج ہیلی کاپٹر سے چلاس اسپتال منتقل کی جائے گی. خاتون ٹریکنگ کے لیے بونر بیس کیمپ آئی 7 رکنی ٹیم کا حصہ تھی. شیخو پورہ میں بزرگ خاتون پر تشدد اور گھسیٹ کر لیسکو دفتر سے نکالنے کا واقعہ ہے. نااہلی پر مینیجر سٹی ڈویژن عامر نواز کو معطل کر دیا گیا. SE لیسکو عمر بلال کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا. وزیر مملکت توانائی عبدالرحمان کانجو کو چیف لیسکو کی رپورٹ ارسال کر دی گئی ہے. وزیر مملکت توانائی عبدالرحمان کانجو نے نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دیا تھا. سیکیورٹی گارڈ نے مینیجر سٹی ڈویژن کے حکم پر بزرگ خاتون کو دفتر سے نکالا تھا. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں شیر سڑک پر آ گیا. حملہ کر کے 2 بچوں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا. جوہر ٹاؤن کے فارم ہاؤس میں موجود شیر کا پنجرہ کھلا رہ گیا تھا. شیر دیوار پھلانگ کر سڑک پر نکل آیا. پولیس حکام نے بتایا کہ تینوں زخمی افراد کو طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا. وائلڈ لائف کی ٹیم فارم ہاؤس کے قریب پہنچی اور پالتو شیر کو قابو کر لیا. DIG آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس, ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. کہا کسی کا شوق شہریوں کی جان کے لیے خطرہ بنے یہ قبول نہیں کیا جا سکتا. کراچی میں گارڈن پولیس کے ہاتھوں گرفتار ملزم بین الصوبائی منشیات سمگلنگ گروہ کا کارندہ نکلا. مزید جانتے اپنے نمائندے نذیر شاہ سے. جی نذیر.
بالکل دیکھیں 2 روز قبل گارڈن پولیس نے منشیات اسمگل کرنے والے گروہ کا ایک کارندہ گرفتار کیا تھا جس کا نام دلبر تھا. ملزم کے قبضے سے 16 کلو 600 گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد ہوئی تھی. پولیس کی جانب سے اس ملزم سے تحقیقات کا عمل جاری ہے اور اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ گرفتار ملزم بین الصوبائی منشیات اسمگل گروہ کا خاص کارندہ ہے جو کراچی میں موٹر سائیکل پر منشیات سپلائی کرتا تھا. پولیس کی جانب سے اس کے دیگر ساتھیوں کے حوالے سے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ تفتیش کے دوران ملزم کی جانب سے مزید معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں اور جلد ملزم کے دیگر ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. لاہور کا ڈکیت گروہ کراچی میں پکڑا گیا. شہر قائد کے پوش علاقے میں لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والا ڈاکوؤں کا گروہ گرفتار کر لیا گیا. پنجاب سے تعلق رکھنے والے گروہ کے کارندے کرائے کے مکان میں رپوش تھے. ایس ایس پی ساؤتھ کہتے ہیں ڈیفنس کلفٹن اور اطراف میں منشیات مافیا کے خلاف بھی مؤثر کارروائیاں کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کی حراست میں کھڑے یہ ملزم اس گروہ کے کارندے ہیں جو پوش علاقے ڈیفنس کلفٹن اور اطراف میں کئی روز سے متحرک تھے اور متواتر لوٹ مار کی وارداتیں کر رہے تھے. ایس ایس پی ساؤتھ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر شہریوں سے چھینا گیا سامان بھی برآمد ہوا ہے. ریکوریز کی گئی، اس میں تقریباً 19 موبائل فون جو ڈفرینٹ وارداتوں میں ساحل اور جو رکشا کی حدود سے سنیچ کیے گئے تھے وہ موبائل فون برآمد ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 5 جو ہے وہ پسٹلز وہ برآمد ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ 2 لیپ ٹاپس برآمد ہوئے اور ایک موٹر سائیکل جو کہ چوری کی تھی وہ بھی ان سے برآمد ہوئی. پوش علاقے میں منشیات نیٹ ورک سے متعلق ایس ایس پی ساؤتھ نے بتایا کہ اسپیشل برانچ کی فراہم کردہ فہرست کے مطابق ایکشن کیا جا رہا ہے. بنگلوں میں ڈکیتی کی بھی 7 سے 5 وارداتوں کا معمہ حل کر لیا ہے. رابریز جو ہے اب تک جو ہے وہ 7 ہو چکی ہیں اور 7 میں سے جو ہے 5 کیسز ہم ورک آؤٹ کر چکے ہیں. 2 ہاؤس رابریز جو ہیں اس پہ بھی ہم نے جیو فینسنگ کے لیے ڈیٹا موو کیا ہوا ہے اور ان کے بھی ہم نے وہ لیٹ لانگز لیے ہوئے ہیں جہاں پر ان کے کوئی سیلولر ڈیوائسز تھی جو چلی تھیں. وہ جب کراس ایگزامن ہوں گی اس میں کراس میچ کوئی آئے گا تو اس پہ بھی ہم فردر آگے کارروائی کریں گے. ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس کا دعویٰ ہے کہ بینکوں سے رقم نکلوانے والے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ لوٹ مار کا گراف نیچے آ سکے. کامل عارف، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر 23 میں شہری کی فائرنگ سے مبینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا. پولیس حکام کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی ہے جس کا مکمل مجرمانہ ریکارڈ سامنے آ گیا. ملزم مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا. ملزم کی ہلاکت سے پہلے کی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. ملزم جمیل کو ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر دیکھا جا سکتا ہے. ملزم کو فٹ پاتھ پر ایک جگہ رکتے بھی دیکھا گیا. ملزم نے اسی سڑک پر ٹریفک جیم میں شہری سے لوٹ مار کی تھی. اس دوران ملزم پر شہری نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں وہ مارا گیا. کراچی رزاق آباد عبداللہ گوٹھ میں 3 سال کا بچہ کچرا اٹھانے والے ٹرک کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا. پولیس نے بتایا کہ متوفی کمسن بچے کی شناخت عادل شاہ کے نام سے کی گئی. بچہ گلی میں کھیل رہا تھا. اس دوران ریورس کرتے ہوئے کچرا لے جانے والے ٹرک کی زد میں آ گیا. حادثے کے بعد ٹرک کا ڈرائیور فرار ہو گیا. منصوبہ بندی کا فقدان کراچی والوں کا نیا امتحان. گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کا حصول بنا وبال جان. سندھ حکومت نے اجرک والی نمبر پلیٹ لازمی قرار دے کر شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا. کراچی میں ٹریفک پولیس نمبر پلیٹ کے نام پر بھتہ لے رہی ہے. سندھ حکومت نے شہریوں کو لوٹنے کا نیا راستہ نکالا ہے. رہنما MQM پاکستان فاروق ستار کہتے ہیں ٹریفک پولیس کی روزانہ کروڑوں روپے رشوت اوپر تک جاتی ہے. ٹریفک رشوت ستانی صنعت بن چکی ہے. MQM پاکستان ٹریفک پولیس کو وردی میں بدماشی نہیں کرنے دے گی. ڈمپر مافیا کی وجہ سے شہریوں کی جانیں محفوظ نہیں ہیں. شہری گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہتے ہیں. کوئی حل نہیں ہے. سندھ حکومت نے شہر کی سڑکیں موہنجو دڑو جیسی کر دی ہیں. کراچی والوں کے 2 ماہ میں 52,000 سے زائد چالان کاٹے گئے. امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کہتے ہیں IG سندھ غلام نبی میمن شہر قائد کے باسیوں کو دھمکاتے ہیں. اس رویے کے خلاف بھرپور مزاحمت ہوگی. میئر مرتضی وہاب جواب دیں نالوں کی صفائی کیوں نہیں کرائی گئی. شہر کو دینے کے لیے تمہارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے. وفاقی حکومت میں شامل MQM اور پیپلز پارٹی نے K4 منصوبے پر خاموشی اختیار کی. مرتضی وہاب صاحب اس بات کا جواب دینا کیوں نالوں کی صفائی نہیں ہوئی. کراچی میں پچھلے 2 مہینے میں 52,691 موٹر سائیکل اور دیگر ٹرانسپورٹ کو چالان کیے گئے. غلام نبی میمن صاحب شہر کراچی کے لوگوں کو دھمکاتے ہیں. ہر جگہ، ہر چوک، ہر چوراہے پر ٹریفک پولیس کے اہلکار جمع ہوتے ہیں اور ایک کرپشن کا دھندا چل رہا ہوتا ہے. اس طریقے کے خلاف تو پھر مزاحمت ہوگی.
کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد ابتر صورتحال، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ابلتے گٹر بھی شہریوں کے لیے وبال جال بن گئے۔ لائنز ایریا میں بارش کے بعد گٹر ابل پڑے، گلیوں سے پانی نہ نکالا جا سکا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ پانی کھڑا ہے، اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں ہے۔ اہلیان محلہ جو ہے آنے جانے والوں کو بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ یہ شہر کراچی کا یہ برا حال ہے، اس سے مچھر ہوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی سیٹ پیپلز پارٹی کی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کا ہے۔ بارشوں میں یہ ہوا، گھروں میں پانی تھا، بچے عورتیں یہاں پہ گر رہی تھیں اور پرسان حال کوئی نہیں تھا یہاں پہ۔ بہت اعلیٰ قسم کے میئر صاحب ہیں، پکوڑے اور کچوری کھانے سے ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے، تو وہ ادھر آ کے کیا دیکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کسان دوست ویژن کے تحت زیادہ گندم اگاؤ پروگرام کے تحت چنیوٹ میں کسانوں کی مفت گرین ٹریکٹرز کی تقسیم کی گئی ہے۔ تقریب میں منتخب کسانوں کو ٹریکٹرز کی چابیاں دی گئیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ضلع چنیوٹ کے 486 کسانوں میں جنہوں نے کم سے کم 12 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی تھی، ان کی درخواستوں کی قرعہ اندازی مکمل ہوئی۔ 17 خوش نصیب قرار پانے والے کاشتکاروں میں ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ جن لوگوں نے 25 ایکڑ سے زیادہ گندم لگائی ہے، ان کو پذیرائی دینے کے لیے اور ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک قرعہ اندازی کی گئی تھی، تو اس سلسلے میں یہ ٹریکٹر دیے گئے ہیں، یہ مفت ٹریکٹر دیے گئے ہیں۔ ایم پی سید ذوالفقار علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر یہ شفاف اور جدید نظام متعارف کروایا گیا ہے تاکہ کسانوں کو براہ راست فائدہ ملے۔ ضلع چنیوٹ کے 17 کاشتکار ایسے خوش نصیب ہیں جن کو آج یہ ٹریکٹر جو ہے وہ ان کی چابیاں دی گئی ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ایم پی الیاس چنیوٹی کہتے ہیں چھوٹے کسانوں کے لیے ٹریکٹر کسی نعمت سے کم نہیں۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں 25 لاکھ روپے کی قیمت والے یہ ٹریکٹر کسانوں میں مکمل طور پر مفت تقسیم کیے گئے ہیں۔ امیر عمر چمن، اے آر وائی نیوز، چنیوٹ۔ اے آر وائی نیوز کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کا نوٹس۔ محکمہ ہائی وے مظفر گڑھ کی جانب سے حالیہ بارشوں سے متاثرہ مظفر گڑھ خوشاب روڈ کے تعمیراتی کام کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مظفر گڑھ خوشاب روڈ پر۔ حالیہ بارشوں کے سبب جو ہے اس روڈ کے جو کنارے ہیں یہ شدید متاثر ہوئے ہیں۔ تقریباً 60 کروڑ کی خطیر لاگت سے اس روڈ کی جو ہے وہ توسیع کا کام جاری ہے۔ اے آر وائی نیوز کی نشاندہی پر ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ قرۃ العین میمن کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور ایکسین ہائی وے مظفر گڑھ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کا جتنا بھی تعمیراتی کام شدید بارشوں کی وجہ سے متاثر ہوا ہے اسے جلد سے جلد بحال کیا جائے، جس پر جو ہے ایکسین ہائی وے کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے یہاں پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو منصوبہ ہے اس کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا اور کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی ایریا بارش سے متاثر ہوا ہے اس کو جلد سے جلد دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا اور اس روڈ کی تعمیر جو ہے جلد مکمل کی جائے گی۔ جی، ننکانہ صاحب کے قریب بس اور ٹریلر میں تصادم، 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ موٹر وے M3 ننکانہ صاحب کے قریب حادثہ پیش آیا ہے، پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ یار محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا یار محمد۔ بالکل جی، یہ موٹر وے M3 پر ننکانہ صاحب کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ موٹر وے پولیس حکام کے مطابق بس اور ٹریلر میں یہ تصادم ہوا ہے جس میں 4 افراد ابتدائی طور پہ زخمی ہوئے تھے۔ اس میں ڈرائیور اور گارڈ جو ہے وہ شدید زخمی ہیں اور اب موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اسپتال میں دم توڑ گئے ہیں جبکہ 2 افراد اس میں معمولی زخمی ہیں۔ موٹر وے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ڈرائیور کے سوتے ہوئے بس کا ٹریلر سے یہ ٹکراؤ ہوا تھا۔ تمام جو زخمی تھے انہیں ابتدائی طور پہ DHQ ننکانہ صاحب منتقل کیا گیا تھا جہاں پہ معمولی 2 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو موٹر وے پولیس حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو اور گاڑیوں کی کلیئرنس کا عمل جاری ہے جبکہ جو 2 جن کی ڈیتھ ہوئی ہے افراد کی ان کے لواحقین سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پشاور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پشتہ خرا پولیس اسٹیشن میں آگ لگ گئی ہے اور ریسکیو فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا عدنان۔ جی بالکل، پشاور پولیس اسٹیشن پشتہ خرا میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ریسکیو کے فائر فائٹر جو ہے وہ موقع پر پہنچ پر ان کی ٹیموں نے آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔ ریسکیو 122 کے فائر فائٹر نے پیشہ ورانہ مہارت سے آگ پر 45 منٹ کے اندر قابو پا لیا۔ پشتہ خرا پولیس اسٹیشن جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ جل گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ تاہم ریسکیو کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 45 منٹ کے اندر آگ پر قابو پا لیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ریسکیو کام کے مطابق بتایا گیا کہ آگ نامعلوم وجوہات کی بنا پر لگی اور اس وقت جو ہے وہ کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔
موسم کی بات کریں گے. ملک میں آج کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش متوقع ہے. دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. لاہور اور گردونواح میں آج سے اتوار تک بارش کا امکان ہے. موسم کی اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ یار محمد سے. جی یار محمد. بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں آج سے اتوار کے روز تک کہیں کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ لاہور شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کم سے کم جو 28 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ اتوار سے آنورڈز جو اگلے ہفتے تیز بارشوں کے ایک سپیل کی آمد متوقع ہے. آج دن بھر مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا. صبح اور شام کے وقت ہلکی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. جی، کراچی میں 8 محرم کے جلوس کی سیکیورٹی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جلوس مسٹر پارک سے برآمد ہوگا. مزید اپڈیٹ لیتے نمائندہ عدنان راجپوت سے. جی عدنان. ہاں جی بالکل، 8 محرم الحرام کے جلوس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. تمام سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ 8 محرم الحرام کا جو جلوس ہے 12 بجے کے بعد نشتک پارک سے برآمد ہوگا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا. 8 محرم الحرام کے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 4000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار جلوس کی نگرانی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بلند و بالا عمارتوں پر شارپ شوٹرز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ CCTV کیمروں کی مدد سے جلوس کی نگرانی کی جائے گی. اس کے علاوہ فضائی طور پر بھی جلوس کی مکمل طور پر نگرانی کی جائے گی. جبکہ جو 8 محرم الحرام کا جلوس ہے، اس کی تمام گزرگاہوں میں آنے والی چھوٹی گلیوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جلوس کی گزرگاہوں پر آنے والی چھوٹی بڑی مارکیٹیں جو ہیں انہیں بھی سیل کر دیا گیا ہے. جی، برطانیہ میں لیبر پارٹی کو بڑا دھچکا. پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ زہرا سلطانہ نے لیبر پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. زہرا سلطانہ 14 سال سے لیبر پارٹی سے منسلک تھی. لیبر پارٹی کی فلسطین پالیسی اور سوشل بینیفٹ سسٹم پر اختلافات تھے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں زہرا سلطانہ نے کہا کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہی ہیں. انہوں نے جیریمی کوربن کے ساتھ نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا. امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات آئندہ ہفتے اوسلو میں متوقع ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی ایلچی سٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی میں ملاقات طے ہے. اوسلو میں جوہری مذاکرات کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا. امریکہ اور ایران نے تاحال ملاقات کی سرکاری تصدیق نہیں کی. ملاقات ہوئی تو ایران پر امریکی حملے کے بعد پہلا براہ راست رابطہ ہوگا. مذاکرات کا مقصد جوہری معاہدے کی بحالی پر بات چیت کا آغاز ہے. ملاقات کی تجویز کو خطے میں تناؤ کم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.